अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उनमें सर फहरिस्त तो है कि पंजाब असम्बली में वो करारदाद जो 2 सूबे बनाना चाहती है, पंजाब असम्बली ने यह आज मंजूर कर लिया और मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह करारदाद मंजूर हुई है। अगरचे खासे शोर हंगामे में हुई है, लेकिन मुत्तफ़िक़ा करारदाद को एक अहम डेवलपमेंट करार दिया जा रहा है। नवाज शरीफ ने सिंध जाकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टैलेंटेड कज़न को अपनी जमात का हिस्सा बना लिया है, बल्कि उनकी जमात को अपनी जमात में ज़म कर लिया है। क्या नवाज शरीफ एक चैलेंज और थ्रेट बनकर सामने आएंगे, इस पर बात होगी। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वज़ीर आज़म 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। ये इम्कान जाहिर किया गया है तफसीली फैसले में तौहीन अदालत का जो आया है, और पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर कैमरून मुंटर ने वापसी का फैसला कर लिया है। और इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो सूबों की करारदाद मंजूर हो गई, अब 2 सूबे और मुत्तफ़िक़ा तौर पर अब पंजाब जो है वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। सर, ये नहले पे दहला है या वाकई सूबे बनाने की कोशिश है? देखें जी, सूबे बनाने के लिए पहली शर्त तो ये है कि जिस सूबे में सूबा नया बनना है जी, उसकी असेंबली 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करे। ठीक है, तो ये तो इत्तफाक राय से मंजूर हो गई, यानी गोया एक स्टेप फॉरवर्ड चले गए। हो गया। ठीक है। अब बहावलपुर का जो सूबा है उसके लिए तो क्लियर कट बात हो गई कि बहावलपुर का सूबा बना दिया जाए। जो रियासत थी जी, इस वक्त वो रियासत है बहावल नगर, रहीम यार खां और बहावलपुर पर मुश्तमिल। ठीक है, 3 अजला उसमें 3 अजला उन पे आएंगे जो उसका पुराना जोग्राफिया है। और जनूबी पंजाब का जो सूबा है उसका जोग्राफिया तय करना पड़ेगा, कहाँ तक आएगा। ठीक है। और कहाँ तक लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बक्खर या मियाँ वाली तो जाहिर है उसमें नहीं आएगा। जंग का कितना इलाका आएगा, नहीं आएगा, लोग तैयार होंगे, नहीं होंगे, लोधरा, खानेवाल, उससे आगे बात बनेगी, नहीं बनेगी, ये तो उसके लिए तो एक बड़ा गौर खौस की ज़रूरत है। लेकिन जो उस तरफ के हॉक्स है ना, वो तो चन्योट तक आ रहे हैं। नहीं, वो तो देखें ना, अब ये कोई मकबूजा इलाके तो है नहीं जी। जहाँ के लोग चाहेंगे कि वो जनूबी पंजाब में शामिल हो, वहाँ मिल जाएंगे। तो इसमें कोई ऐसी लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। अब ये मरकज़ी हुकूमत के सपुर्द हो गया है काम। अच्छा, पंजाब हुकूमत डिलिनेशन में कोई किरदार नहीं प्ले करेगी? नहीं, उन्होंने कहा कमीशन बनाया जाए। अच्छा, हाँ, देखिए, कमीशन बनाया जाए ताकि वो सारे मुल्क में जायजा ले कि नए सूबे कहाँ कहाँ बनने हैं, फिर वो सूबे बनाए। और जनूबी पंजाब जो है उसका भी सूबा बनने के लिए कमीशन बनना चाहिए, गौर खौस होना चाहिए। क्योंकि देखें, सेनेट में भी तो नुमाइंदगी मिलनी है ना सूबों को, और बराबर की नुमाइंदगी मिलनी है। तो इसलिए ये सारा गौर खौस करना पड़ेगा। फिर फाइनेंस का कमीशन होगा, उसके अंदर इनका हिस्सा मिलना है। तो वो सारी चीज़ें हैं जिस पर गौर करना होगा। जहाँ तक बहावलपुर का ताल्लुक है वो तो वाज़ेह है कि ये रियासत थी पुरानी, इसको दोबारा बहाल कर दिया जाए और एक सूबे के तौर पर। ठीक है। वो तो बाज़ लोग कहते हैं सर कि एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए हो सकता है। नहीं, एग्जेक्टिव ऑर्डर तो माशाल्लाह जो कहते हैं उनको कानून का कुछ पता नहीं है। ये 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये 4 सूबे बनाए गए थे। ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए सूबा बहाल नहीं हो सकता और ना कुछ सूबा बन सकता है। और ये जो बात करते हैं सिर्फ ये तो लोगों को एक उनके तफन्नुन तबाह के लिए बात करते हैं। और आपको याद है कि जो 1970 में जब 1 यूनिट टूटा है 1969 में, तो फिर बहावलपुर में बड़ी तहरीक चली थी कि इसको अलग सूबा बनाया जाए। अच्छा। उस वक्त मखदूमजादा हसन महमूद इसके मुखालिफ थे, लेकिन बहावलपुर सूबा महाज बना। उसमें मोहतरमा ताहिरा थी, वो निज़ामुद्दीन ये थे, बड़े हैदर वो थे, दूसरे लोग थे, और उन्होंने इलेक्शन में कामयाबी भी हासिल की। अच्छा। लेकिन फिर ये हुआ कि जब मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ तो उसके बाद भुट्टो साहब उनकी ये राय बदलने में कामयाब हो गए और उन्होंने पंजाब में ज़म होना कबूल कर लिया। अच्छा। तो 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तायीद हासिल थी रियासत बहावलपुर से मुंतखब होने वालों की भी। वैसे शाम साहब, इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किया हुआ काम पीपल्स पार्टी अंडू करने जा रही है? हाँ, देखिए, वो एक दूसरे हालात थे। आपको तो मालूम है कि ये पाकिस्तान पूरा है, उसके इंतखाबात हुए थे, फिर कुर्सी के झगड़े ने 2 मुल्क बना दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान।
اور پھر اب یہ صوبے، یہ بات تو درست ہے، دیکھیے یہ سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے، بدلتی رہتی ہے، بنتی رہتی ہے. اور یہ جو بہاولپور ہے نا، اس کی تو اپنی ایک بڑی روایات ہیں. اور یہ جو اس کے نواب تھے، دیکھیں یہاں جو یہ جو پرنسلی اسٹیٹ تھی جی، اور اس کے نواب یعنی 17 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی ان کو. اچھا، انگریز کا جو پروٹوکول تھا نا، اس میں ایک تو وہ تھی ریاستیں جہاں 21 توپوں کی سلامی ملتی تھی، جن کے روسا کو، جس میں نظام حیدرآباد دکن بھی تھے، ٹھیک ہے، اور میسور کے نواب بھی تھے. ان کو 21 توپوں کی سلامی، پھر 19 توپوں کی سلامی. جو بھوپال کی ریاست تھی وہ 19 توپوں والی تھی، اور یہ 17 توپوں کی سلامی ملتی تھی ان کو. اس کے بعد 10-11 پہ بھی آ جاتی تھی بات. تو یہ جو اس کا خاندان تھا، یہ کہتے ہیں کہ ہم عباسی سلطنت جو تھی ہماری خلافت، جی، اس سے ان کا شجرہ نسب جا کے ملتا ہے. حضرت عباس کی یہ اولاد ہیں، اور یہ وہاں سے آئے سندھ میں، اور سندھ سے آئے یہ پنجاب میں، اور پھر بہاولپور پہنچے. اور بہاولپور میں انہوں نے ایک علاقہ اپنا جو ہے اس کے ناظم مقرر ہو گئے. یہ آپ کو بڑا سن کے تعجب ہو جائے شاید کہ یہ سارا افغانستان کی جو درانی امپائر تھی نا، یہ اس کا علاقہ حصہ تھا سارا. انٹرسٹنگ. یہ پنجاب کا علاقہ، کشمیر تک، اچھا، مشہد تک. احمد شاہ درانی جو ہے، یا عبدالی جسے کہتے ہیں، ان کی حکومت تھی، جسے افغانستان کا باپ کہتے ہیں، فادر آف افغانستان. تو یہ سارا، اور دلی تک ان کی دھمک تھی. اچھا، اور وہ جو سلطنت تھی، اسی بہاولپور بھی اسی کے زیر نگین تھا. اچھا، انٹرسٹنگ. ہاں، تو جب وہ سلطنت احمد شاہ عبدالی کے مرنے کے بعد اس کے جانشین لڑے، تو انہوں نے آزادی کا اعلان کیا، اور ایک خود مختاری جو ہے مل گئی ان کو. بہاولپور کو 18ویں صدی کی ابتدا میں، اور نواب بہاول خان جو ہیں وہ اس کے پہلے امیر تھے، انہی کے نام پہ پھر بہاولپور کا شہر انہوں نے آباد کیا. پھر آپ دیکھیے کہ انہی کے نام پہ بہاول نگر ہے. ٹھیک. اور ایک نواب تھے رحیم یار خان، اچھا، انہی کے نام پر رحیم یار خان آباد ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ریاست ہے، اور ایک بات میں بڑی دلچسپ بتاؤں آپ کو، یہاں سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں تھی آزادی سے پہلے. اچھا. ہاں، سوشل آرگنائزیشنز تھی، مسلمانوں کے ادارے تھے، کوئی 80% کے قریب مسلمان تھے. اس کی پاپولیشن، یعنی این جی اوز تھیں. این جی اوز تھیں. سیاسی جماعت نہیں بن سکتی تھی، اس کے ممبر نہیں بن سکتے تھے، سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک. لیکن پاکستان بنا تو اس کا سینٹیمنٹ جو تھا پاکستان کے ساتھ تھا. تو نواب نے، گرمانی صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے یہاں کے، نواب مشتاق احمد گرمانی، تو پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا. اور میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں، بڑی امیر ریاست تھی یہ. ہمارے جو علامہ اقبال ہیں، ان کو بھی یہاں سے وظیفہ ملتا تھا. اچھا. اور جو ہمارے کنگ تھے عبدالعزیز، جی، سعودی سلطنت کے بانی، ان کی بھی خدمت کرتے تھے یہ، ماشاءاللہ. ان کو بھی کچھ نذرانے پیش کرتے رہتے. اچھا شاہم صاحب، اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بہاولپور اگر صوبہ بنتا ہے تو یہ قابل عمل، گورنیبل، وائبل صوبہ ہوگا. ہاں، اور دوسرا شاید اتنا نہ ہو سکے. نہیں، اصل میں دیکھیے تو بات تو ہے انتظام چلانے کی. جی، اگر آپ انتظام چلا لیں تو چھوٹی سی میونسپلٹی بھی بہت کافی ہے. اور اگر بد انتظامی پیدا کرنی ہو تو بڑے بڑے ملک بھی تباہ ہو جاتے ہیں اور بد انتظامی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو یہ ایک لطیفہ، یہ واقعہ سنوں. بلکہ یہ ہمارے جو نواب صاحب تھے بہاولپور کے، امیر کہتے تھے ان کو، اور یہ عباسی سلطنت سے اپنا رشتہ ان کا جڑتا تھا، اور وہی ٹوپی پہنتے تھے، رومی ٹوپی، اچھا، یعنی ترکی ٹوپی جسے کہتے ہیں، وہ ان کے لباس کا حصہ تھی. تو یہ حج پہ گئے، اور اپنی گاڑی جو تھی رولز رائس وہ بھی ساتھ لے کے گئے. جہاز میں جاتے تھے پانی والے. اچھا. اور ان میں گاڑی بھی گئی ان کی ساتھ، وہاں بھی ٹریول کرنا ہوتا تھا. جب وہ گاڑی پہ پہنچے کنگ عبدالعزیز سے ملنے کے لیے، تو کنگ عبدالعزیز کے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. یہ تیل وغیرہ تو بعد میں نکلا، اس وقت تو حاجیوں ہی کمائی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بڑی للچائی ہوئی نظروں سے رولز رائس کی طرف دیکھا. اچھا. منہ میں پانی سا آ گیا. پوچھا یہ کہاں سے لی ہے، کس طرح، کیا اس کا مسئلہ ہے. انہوں نے دیکھا کہ جناب سعودی عرب کے بادشاہ جو ہیں، ان کی نظر پڑ گئی ہے میری گاڑی پہ، بلکہ جم گئی ہے. انہوں نے چابی ان کی خدمت میں وہیں پیش کر دی کہ حضور قبول کیجئے. واہ، بہت خوب. اور پاکستان بننے کے بعد پہلی تنخواہ جو ہے سرکاری ملازمین کو، جی، امیر بہاولپور کے پیسے سے ادا ہوئی. تو یہ اتنی امیر ریاست اپنے مقامی وسائل کی وجہ سے تھی؟ ہاں جی، اچھے انتظام کی وجہ سے. اور دیکھیے ڈیفنس کا تو خرچہ ہی نہیں تھا نا. ٹھیک. اور وہ تو ایک ریاست جو تھی، آٹونومی تھی نا اس کے پاس، آزادی تو نہیں تھی. انگریز اس کے ڈیفنس کے ذمہ دار تھے.
اور سارا دفاع ان کے پاس تھا اور فائنانس بھی ان کے پاس تھا، اور اردو زبان، پہلے فارسی زبان تھی یہاں، پھر اردو زبان تھی، بہت خوب، اور ایک پوری اسلامی فقہ نافذ تھی یہاں، یعنی گویا اسلامی نظام چل رہا تھا، ایک قسم کا قانونی نظام چل رہا تھا۔ شمس صاحب ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ہم اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے اور دیگر موضوعات پر بھی، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی بہاولپور صوبے اور بہاولپور ریاست کے حوالے سے۔ شمس صاحب ایک واقعہ آج میں نے پڑھا ہے، وہ واقعہ یہ تھا کہ قائد اعظم نے شاہ ایران کی آمد کے موقع پر کوئی ڈنر سیٹ منگوایا تھا نواب آف بہاولپور سے، اور انہوں نے وہ ڈنر سیٹ بھیجا اور وہ سونے کا تھا، اور وہ پھر قائد اعظم نے واپس بھی نہیں بھیجا، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا اس وقت کے نواب نے واپس لینا کہ قائد اعظم سے واپس لیا جائے۔ یہ بڑی بات ہے۔ نہیں دیکھیں، اصل میں وہ جنہوں نے قصہ لکھا ہے نا، ان کو کچھ مغالطہ ہو گیا۔ اچھا، کیا مطلب یہ قصے غلط ہے؟ نہیں قصہ بھائی، جو ایران کے بادشاہ ہیں جی، رضا شاہ پہلوی، وہ 1950 میں آئے ہیں پاکستان میں، تو قائد اعظم جو انتقال فرما چکے تھے اس وقت، ہاں 1948 میں، تو ٹھیک ہے۔ حکومت پاکستان نے ممکن ہے کہ وہ ڈنر سیٹ منگوایا ہو اور لیاقت علی خان نے کہا ہو، کیونکہ اب اس وقت برتن وغیرہ بھی کہاں ہوتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ بادشاہوں کو ڈنر دینے کے لیے ممکن ہے وہاں سے سیٹ منگوا لیا ہو۔ پھر نواب تو نواب تھے نا، وہ چیزیں دے کے لیا تھوڑی کرتے تھے، اچھا، ٹھیک ہے نا۔ قائد اعظم کے پاس جو گاڑی تھی پہلی، وہ بھی نواب بہاولپور کی تھی، اور جو ان کے گھر پہ قیام کیا تھا قائد اعظم نے پہلے وہاں پہنچ کے، جی، تو یہ تو دیکھیے۔ اور ہمارے ہاں دیکھیے نظام جو تھے دکن کے، انہوں نے پاکستان کی کتنی امداد کی اس وقت، اچھا، اور لوگ جو تھے وہ دیوانہ وار پاکستان پر نچھاور ہو رہے تھے۔ جو اب میں کیا آپ کو قصہ بیان کروں، لمبی کہانی ہو جائے گی۔ نظام حیدرآباد کے جو سفیر تھے پاکستان میں، مشتاق صاحب جی، ان کو ان کی خرچ کے لیے کچھ پیسے بھیجے نظام نے، اچھا، وہ لیاقت علی خان کے پاس لے کے آ گیا کہ یہ پیسے آپ کے لیے بھیجے ہیں اور یہ پیسے ہمارے خرچے کے لیے بھیجے ہیں، اور یہ خرچ جو ہے وہ بھی آپ قبول کر لیں۔ آپ کو بہت خوب، لیاقت علی خان نے کہا مجھے نہیں چاہیے آپ اپنا خرچ پورا کریں، آپ کو ضرورت پڑے گی، پتہ نہیں حالات کیا ہوں گے۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے نہ لیے تو میں سمندر میں جا کے بحیرہ عرب میں بہا دوں گا، کیونکہ پاکستان کی ضرورت میری ضرورت سے زیادہ ہے، آپ یہ پیسے قبول کریں۔ 1 کروڑ تھا، یہ کتنا تھا، لیاقت علی کو قبول کرنا پڑا۔ شمس صاحب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں۔ نواز شریف صاحب سندھ کے آج بڑے اگریسولی آج کل چل رہے ہیں، انہوں نے گڑھی خیروں میں بھی خطاب کیا، رتو ڈیروں میں بھی کیا، اور سب سے بڑی بات بھٹو کے، ذوالفقار علی بھٹو کے کزن کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ دیکھیے بات یہ ہے، ابھی تو بہاولپور میں تو ایک بات رہ گئی کہ محمد علی درانی صاحب جو ہیں، جی، اب مجھے لگتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو سکتے ہیں کسی وقت بھی، کیونکہ صوبے کا تو مسلم لیگ نون نے جھنڈا اٹھا لیا ہے اور پیپلز پارٹی کو ڈیفینسو پہ بھی ڈال دیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہ رہی تھی الیکشن کمپین کا اس کو ایشو بنائے، اور پیپلز پارٹی ڈیفینسو پہ ڈالنا چاہتی تھی، تو مسلم لیگ نے اس کے نیلے پہ دلا ڈال دیا، ریئل ایشو بنا دیا۔ آپ بنائیے، اب قبول کرو، آپ کرو، 2/3 میجورٹی تمہارے پاس ہے، بناؤ۔ ہاں بالکل، مسلم لیگ نون ووٹ دینے کو تیار ہے۔ جی، ایک بات، اب آتے ہیں اس طرف، دیکھیے آج کا دن تو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا دن تھا، جی، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سندھ میں ہیں، بالکل، ممتاز بھٹو صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی جو ہے مرج ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کا سندھ نیشنل فرنٹ جو ہے اس نے کہا کہ ہم مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نواز شریف کی قیادت میں اب ہم جدوجہد کریں گے، ان کے ہمارے خیالات بہت قریب ہیں، یکساں ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بھی جب محبت سے بات کی، انہوں نے کہا ہم یہ سمجھیں کہ مرج ہو رہے ہیں سندھ نیشنل فرنٹ میں، اچھا، یعنی میں وہ کیا کہتے میں تے ماہی انج مل گئے جو ٹچ بٹنا دی جوڑی، تو اب وہ اس میں مدغم ہو گئے، انہوں نے کہا ممتاز بھٹو صاحب ہمارے لیڈر ہیں، جی، اور اس طریقے سے مسلم لیگ نون کو ایک بڑا یعنی سٹیپ فارورڈ ہے یہ۔ لیکن شمس صاحب ممتاز بھٹو صاحب کبھی الیکشن نہیں جیت سکے، پھر ان کا بھائی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، بعد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ رہے، گورنر رہے، وزیر مواصلات رہے، اس کے بعد بھی نگران وزیر اعلیٰ رہے، اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے، ان کا بیٹا ہے امیر بخش میرا خیال، وہ بھی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا۔ اچھا، یعنی گویا پولیٹیکل سپورٹ دیں گے، ہاں وہ ایک بڑی طاقت ہے ان کی، اور بڑا یعنی بھٹو قبیلہ جو ہے اس کے سردار ہیں، اور ان کے والد جو تھے وہ بھی اسمبلی کے ممبر تھے،
تو یہ ایک بڑا ان کا اثر و رسوخ ہے. دیکھیے پھر نیک نام آدمی ہے, اور اب پیپلز پارٹی کا کیا بنے گا پھر؟ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں جی, اور دیانتدار شخص ہیں, آج تک ان پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں. متعصب ہونے کی چھاپ تو ہے نہیں, کوئی متعصب ہو. دیکھیے یہ باتیں ساری ہیں, فوجی حکومتیں آتی ہیں, اپنا رول لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے, کیا کریں ہو پھر لوگ متعصب نہ ہو تو اور کیا کریں گے. اب نارمل ڈیموکریٹک پروسیس شروع ہوا ہے, ملکی سیاست کے اندر حصہ لے رہے ہیں, اور جو نیشنل پارٹیز ہیں ان کا حصہ بن رہے ہیں, اور جو سندھ کے دوسرے حضرات ہیں نا, جن میں حتیٰ کہ بشیر قریشی مرحوم جو ہیں ان کی پارٹی بھی شامل ہے, مقصی صاحب کی پارٹی بھی شامل ہے, ان سے بھی سب سے بات ہونی چاہیے. کوئی اطاعت جمہوریت جب ہوتی ہے تو پھر لوگوں کے غصے کم ہوتے ہیں, پھر وہ ایک مشترکہ جہد پر یقین رکھتے ہیں. ممتاز بھٹو کتنا بڑا چیلنج ہوں گے پیپلز پارٹی کے؟ دیکھیے بات یہ ہے, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ممتاز بھٹو صاحب کے بیٹے بھی پولیٹکس میں ہیں, ان کا اثر و رسوخ ہے, ان کے پاس کارکن موجود ہے, ان کی عزت ہے, اور اس لحاظ سے مسلم لیگ نون نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اب یعنی سندھ کے اندر اس کی پریزنس جو ہے معتبر ہو گئی ہے. الیکشن میں کیپٹلائز ہوگی, الیکشن میں کیپٹلائز ہوگی, دوسرے لوگ بھی آئیں گے. جی, یہ دیکھیے بات یہ ہے, اگرچہ پیپلز پارٹی جو ہے ابھی تک تو جو سروے آ رہے ہیں ان کے اندر وہ آگے ہے, لیکن دیکھیے سیاست میں لوگوں کو رائے بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. ایک پارٹی کی جگہ دوسری کو ووٹ دے سکتے ہیں, دوسری کی جگہ تیسری کو ووٹ دے سکتے ہیں, چوائس ہونی چاہیے ان کے سامنے. تو پیپلز پارٹی نون ایک دیکھیے بلوچستان میں بھی اور پختونخوا میں بھی اور یہاں بھی ایک بڑے متبادل کے طور پر ابھر رہی ہے. اور ممتاز بھٹو جو بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں, وہ الزام بھی بڑے متعین قسم کے لگاتے ہیں. زرداری صاحب کے سخت مخالف ہیں جی, ان پر بڑی شدید تنقید کرتے ہیں, بلکہ یہ جو رنوا بھٹو ہیں اور فاطمہ بھٹو ہیں ان سے ان کے مراسم زیادہ بہتر ہیں. اچھا, تو اب یہ دیکھیے یہ ایک یعنی گویا ان کا بھی پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی نرم گوشہ ہو جائے گا, ہو جائے, لیکن دیکھیے یہ پولیٹکس میں ہر چیز ہو سکتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے, یہ سکہ بند جو ہے نا سندھ کے رہنما ہیں, ٹھیک, تو اس لحاظ سے ان کی اہمیت ہے. شام صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا, اور بریک کے بعد ہم تفصیلی فیصلہ جو وزیر اعظم کا آیا ہے اس پر بھی بات کریں گے, اور پھر کچھ گفتگو کیمرون منٹر کی واپسی پر بھی ہوگی. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب, سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وزیر اعظم 5 سال کے لیے نااہل ہو سکتے ہیں, اور عمران خان اور نواز شریف دونوں اس بات کو انڈورس کرتے ہوئے وزیر اعظم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ان کا بنے گا کیا؟ آپ بھی ان میں شامل لگ رہے ہیں. نہیں, میں کہیں بھی شامل نہیں ہوں, میں پاسر بھائی ہوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کا اور عمران خان صاحب کا نقطہ نظر مختلف ہے. جی, اخلاقی طور پر تو پوری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو عمران خان ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, آپ ہوں, میں ہوں, آپ بھی اگر درست کہہ رہے ہیں, اگر میں نے آپ کا نام لے لیا درست کیا؟ نہیں, آپ نے میرا نام, چلو ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی بات ہم نہیں کر سکتا. سب اس پہ متفق ہیں. جی, قانون دان, لا قانون والے, قانون والے, بے قانون والے, سب کہ وزیر اعظم کو اس فیصلے کے بعد اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. جب اب یہ فیصلہ جو آیا ہے, یہ ویسے کم دباؤ تو نہیں ہے شامی صاحب؟ نہیں, اب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے ان کی اپیل کا فیصلہ ہونے کے بعد. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں ابھی میدان میں ہیں اور دباؤ ڈال رہے ہیں. بالکل. لیکن وزیر اعظم جو ہیں وہ لندن میں ہیں اور 5 دن وہاں رہیں گے اور اپنی ذرا ریلیکس کر کے واپس آ جائیں گے, کیونکہ لندن میں تو ان کو باقاعدہ دیکھیے وزیر اعظم کے طور پر استقبال ہوا ہے نا ان کا. جی بالکل. ہاں, تو وہاں تک سند آ یہاں سے رخصت بھی کچھ اسی انداز میں کہ جو جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ بھی آ گئے. دیکھیے وہ قانونی طور پر وزیر اعظم ہیں, اور یہ جو فیصلہ آیا ہے نا, میں تو لوگوں پہ حیران ہوں. بڑے بڑے تبصرہ نگار, تجزیہ نگار اور اینکر اتنا شور مچایا ہوا ہے جیسے کوئی جناب یہ جمعہ بازار کے اندر یا اتوار بازار کے اندر کوئی بیچ رہے ہوں, کیلے بیچ رہے ہوں یا سیب بیچ. بھئی فیصلہ آ گیا اور اس کے اندر وزیر اعظم لائے. بھئی فیصلے میں نیا کیا ہے؟ دلائل نئے ہیں, اسلوب نیا ہے, دلیلیں دی ہیں, بس اور کیا ہے؟ وہ بھی نئے, یعنی پہلی دفعہ آ رہے ہیں. آپریٹو پارٹ پہلے آ چکا تھا. ٹھیک ہے. کہ وزیر اعظم نااہل ہو سکتے ہیں, ان کو رائزنگ آف دی کورٹ تک سزا ہوگی.
سزا یافتہ شخص ہے، ٹھیک یہ طے ہے، یہ پہلے آ چکا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اب تو اس میں نہ اضافہ ممکن تھا نہ کمی ممکن تھی، ٹھیک ہے، اب آ گیا ہے پورا فیصلہ، اس کے بعد اپیل ہوگی۔ حتیٰ کہ ویسے نواز شریف نے بھی کل یہی کہا اور آج یہ بیان چھپا ہوا ہے کہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد یوسف رضا گیلانی کو چاہیے تھا استعفیٰ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی پوزیشن ہے، نااہل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اپیل ہوگی، جی، اپیل میں بھی یہی فیصلہ یہ ہونا ہے کہ یہ سزا باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی توہین عدالت کی، ٹھیک ہے، اہلیت کا فیصلہ وہاں بھی نہیں ہونا، وہ سپیکر نے کرنا ہے ریفرنس۔ لیکن اس نے کچھ نیرو نہیں کر دیا ٹنل کو سپیکر کے لیے؟ نہیں، سپیکر جو ہے سپیکر ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ دیکھیے اگر جس طرح مطلب وہ عدالتی فیصلے کو اوور رول بھی کر دے؟ نہیں، وہ اس کا اپنی انٹرپریٹیشن ہوگی، وہ بائنڈنگ نہیں ہے اس کے لیے، لیکن ان کو دینا پڑے گا، دلائل دینا پڑیں گے نا، آنکھیں بند کر کے تو بات نہیں ہو سکتی، ان کو دلیل دینا پڑے گی کہ اگر وہ ایگری نہیں کر رہی تو کیوں نہیں کر رہے، کیوں ریفرنس نہیں بھیج رہے، ٹھیک ہے، تو اس میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھیے کہ وزیر اعظم کو رخصت ہونا پڑے گا، وقت جو آج جائیں جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا، لیکن الیکشن بھی تو سر پہ آئے ہوئے اگر الیکشن سے پہلے تو بظاہر کیئر ٹیکر کو آنی ہے گورنمنٹ، جی، ہاں وزیر اعظم کو مشکل اس وقت پیش آئے گی جب وہ نئے الیکشن کے لیے اپنے نومینیشن پیپرز فائل کریں گے، یعنی آج کی مشکل ان کی نسبتاً چھوٹی ہے، وہ جب فائل کریں گے اور وہاں اعتراض ہوگا کہ یہ تو کنوکٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس وقت سارا معاملہ عدالت کے پاس ہوگا اور وہ ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو سکتے ہیں، الا یہ کہ صدر پاکستان ان کی سزا معاف کر چکے ہو پہلے، ٹھیک ہے، وہ معاف کر دیں تو نہ کنوکشن رہی نہ سزا رہی۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ جس طرح ہوا، پرویز مشرف صاحب کے دور میں سزا بھی انہوں نے دی اور ختم بھی اسے کر دیا انہوں نے۔ شاہ صاحب میرا کام ہے سوال پوچھنا، مجھے پتا ہے آپ نے اس سوال کا جواب نہیں، آپ اس طرح کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے، اچھا، سوال یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایک وزیر اعظم نظر آ رہا ہے یوسف رضا گیلانی اور الیکشن کے درمیان؟ ایک تو دیکھیں نا کیئر ٹیکر وزیر اعظم بننا ہے، ٹھیک ہے، جس کو اپوزیشن لیڈر اور جانے والے وزیر اعظم کے درمیان اتفاق رائے سے بالکل بننا ٹھیک چاہیے۔ ہے، اگر ان میں اتفاق نہیں ہوگا پھر کمیٹی آئے گی، اس میں اتفاق نہیں ہوگا تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا فیصلہ، ایک ٹھیک ہے، لمبا پروسیس، تو وہ تو اتفاق سے بننا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ مسلم لیگ نون کا ہوگا نہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ پہلے چلے جاتے ہیں ایگزیکٹلی، تو پھر ساری نظریں اس وقت لگی ہوئی ہیں مخدوم شہاب الدین کی طرف، یہ ٹھیک ہے، تو ایک یہاں وہ امتیاز رفیع یہ تو بٹ آپ نے صاحب جو ہے، خبر دیا آج، امتیاز رفیع بٹ صاحب نے کھانا دیا تھا، جی، پتہ نہیں ان کے اعزاز میں ہوگا، میرا خیال ہو سکتا ہے، اچھا، ان اینٹیسپیشن بھی ہوتا ہے نا کچھ، تو وہاں تشریف آئے تھے، میں نے ان کو کہا بھائی دیکھیے آپ اگر حکمران ہو جائیں اس ملک کے تو کچھ اس پہ دستاویز ہمارے بھی لکھ کے دے دیں کچھ ہمیں کہ آپ کیا سلوک کریں گے ہمارے ساتھ، امان نامہ عام طور پہ لکھوایا جاتا تھا، انہوں نے کوئی اس کی تردید نہیں کی، ان کی ایک مسکراہٹ جو ہے اس کی کچھ تصدیق کرتی ہوئی پائی گئی، اچھا، تو اب ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر قرہ فال آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آخری لمحے زرداری صاحب اسی طرح رائے بدل لے جس طرح صدارت کے لیے نواز شریف صاحب نے بدلی تھی اور سرتاج عزیز صاحب رہ گئے اور دوسرے لوگ رہ گئے اور رفیق تارڑ صاحب صدر بن گئے۔ ٹھیک ہے، شام صاحب آج ایک خبر ہے کہ امریکی سفیر کیمرون منٹر صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے رخت سفر باندھ چلے ہیں، منٹر ہے یا منٹر ہے؟ MUNTER منٹر ہے عام طور پہ کہا جاتا ہے، چلیے آپ میں سمجھا منتر پڑے آپ یہ جو کیمرون منتر صاحب جو تھے، جی جی، یہ مجھے تو بڑے اچھے لگتے تھے، بڑے سنجیدہ، Soft سے بردبار، آدمی، سافٹ، اور ان کی جو بیگم تھی وہ بھی ڈاکٹر ہیں، میرا خیال ہے PhD ہوں گی، بڑی پڑھی لکھی، بڑی بات چیت کا مزہ آتا تھا ان سے۔ دیکھیے یہ پاکستان میں جس طرح ہم شور میں جاتے رہتے ہیں نا کہ ISI، افواج پاکستان، وزارت خارجہ، قومی اسمبلی، یہ ہر پتہ نہیں چلتا نا خارجہ پالیسی کام بن رہی ہے، اور ہمارے لوگ یہ فوج کیا کر رہی ہے اور ISI نے کیوں کر دیا اور وزارت خارجہ، لگتا ہے یہی حال امریکہ میں ہے، وہاں بھی سمجھ نہیں آتا سٹیک ہولڈرز کتنے ہیں۔ اچھا، اور یہ جو منتر صاحب ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ معافی مانگ لیں
یہ سلالہ چیک پوسٹ کے قصے سے آگے بڑھے. اچھا, ان کی بات سنی نہیں جا رہی تھی. اور پھر یہ بھی میں نے سنا ہے کہ کہہ رہے تھے بھائی میں سفیر ہوں, مجھ سے تو پوچھو, سارا فیصلہ کن رائے تو میری ہونی چاہیے. بالکل. وہ ادھر سے کوئی سی آئی اے آ گئی, ادھر سے کوئی جوائنٹ چیف آف سٹاف آ گئے, ادھر سے کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, بھائی کو میری بھی تو سنو. ٹھیک ہے. تو ان کی کوئی خاص سنی نہیں جا رہی تھی. وہاں وہی بھی پاکستان بنا ہوا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا, انہوں نے کہا بھائی صاحب اب پاکستان کی طرح تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کی بات کوئی نہیں سن رہا, آپ منصب پہ ڈٹے بیٹھے. بالکل. تو یہ تو بڑے سیزن ڈپلومیٹ تھے, عراق میں رہے, یہاں رہے, اور اب انہوں نے کہا بھائی ہمیں معاف کر دو, تو اب ان کی جگہ نئے صاحب آ جائیں گے. اچھا, نئے صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو بھی آئے گا وہ اتنا سافٹ سپوکن نہیں ہوگا, جب آئیں گے تو پتہ چلے گا. جی, کوئی ڈنڈے سے کیسے بات کر, سفیر کو تو ہونا ہی سافٹ سپوکن چاہیے. سفیر کو ڈنڈا لے کے تھوڑی آتا ہے, سفیر تو گاجر لے کے آتا ہے. اچھا, ہاں جی, ڈنڈے سے کام نہیں چلتا. یہ سفارت کے آداب کے منافی بات ہے. ابھی مجھے ہیلری کلنٹن صاحبہ جو ہے وہ بڑا شور مچایا انہوں نے وہاں انڈیا میں آ کے, حافظ سعید کو ہمارے حوالے کر, اور یہ ان کے, اور وہ جو ایمن الزواری ہیں انہوں نے کہا جناب وہ ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے. تو مجھے ایک ہمارے ڈاکٹر اصغر جاوید صاحب ہے, بڑے معروف ڈاکٹر, ان کا کیسا ویسا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ ہیلری سے پوچھے, اس کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ وہ جو مونیکا لیوسکی تھی اس کے شوہر کے بیڈ روم میں گھسی ہوئی تھی, اور ایمن الظواہری جو ہے اس کا پتہ چل گیا اتنے ہزاروں میل بیٹھ کے دور. آخر وہ کون سی اینک استعمال کی ہے اور وہاں کیوں نہیں استعمال کی وہ مونیکا کے لیے. شامی صاحب ہم گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد آپ کے سوالات بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے. 04236368102 پر آپ کال کریں. شکریہ. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کے سوالات ہیں اور شامی صاحب کے جوابات. میں کچھ سوالات پہلے شامی صاحب فیس بک سے لے لوں. فیس بک پہ ضیاء احمد صاحب ہیں. ضیاء احمد صاحب نے 2 سوال یکے بعد دیگرے پوچھے ہیں. ایک سوال ان کا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو عوام کا 4 سال بعد خیال کیوں آیا, اس سے پہلے کیوں نہیں پتہ چلا کہ زرداری صاحب کرپٹ آدمی ہیں. اور دوسرا یہ پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بارے میں ایک سروے آیا ہے IRI کا, جس پہ اسے کہا گیا کہ نمبر 1 پارٹی ہے پاکستان میں. یہ کتنا اتھینٹک سروے ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اب جو سرگرم ہوئے ہیں تو الیکشن سر پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جب الیکشن آئیں گے, اکھاڑا سجے گا نا, تو پہلوان اس میں اتریں گے. ٹھیک ہے. آپ ایسے ہی ڈنڈ بیٹھ کے نکالتے رہیں جناب, کوئی مقابل موجود ہی نہ ہو. بالکل ٹھیک. تو اس لیے آپ گھبرائیں نہیں, باقی لوگوں سے بھی کہیں وہ بھی سرگرم ہو جائیں. باقی یہ جو IRI کا سروے ہے, یہ جی جی انسٹیٹیوٹ آف کیا, ریپبلکن, انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ, اس میں خیبر پختونخوا میں تو ان کو بڑی فیصلہ کن اکثریت حاصل کی ہے, 49 میرا خیال ہے. اور پنجاب میں ابھی مسلم لیگ نون ان سے آگے ہے. ٹھیک ہے. اور پختونخوا میں اور سندھ میں بھی انہوں نے خاصی ایڈوانسمنٹ کی ہے. جی. اور سندھ میں زرداری صاحب کو, پیپلز پارٹی کو فیصلہ کن اکثریت حاصل ہے. لیکن دیکھیے اب یہ جو پاکستان میں جتنے بھی سروے ہوتے ہیں, اب ان کی ایک, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 100% نتائج اس کے مطابق ہوں گے. بار ایک اندازہ ہوتا ہے جو بھی ایک سروے اس کی بنیاد پر, اور رائے عامہ کا. اب جب الیکشن ہوگا پھر کینڈیڈیٹ فیکٹر بھی آ جاتا ہے اس میں. بالکل. اور بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فیصلہ کرتے وقت کینڈیڈیٹ کو زیادہ دیکھتے ہیں, پارٹی کو کم دیکھتے ہیں, وہ بھی ہو جاتا ہے. لوکل فیکٹرز جو ہیں, لوکل فیکٹرز جو ہوتے ہیں, ہمارے یہاں جو پارلیمانی سسٹم جو ہے, پریزیڈنشل فارم میں تو اور طریقے سے ووٹ دیا جاتا ہے. ہاں, اس میں شاید یہ سروے لیکن بہرحال اس سروے سے آپ یہ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایمرجنگ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف. ٹھیک ہے. اور اگر وہ اپنے آپ کو آرگنائز کرے تو نتائج کچھ نہ کچھ دکھا سکتی, جوہر دکھا سکتی ہے. تو پیپلز پارٹی اور PMLN اور PTI ان کے درمیان مقابلہ ہوگا, اگرچہ کہ پیپلز پارٹی کو خاصا کمزور دکھایا گیا اس سروے میں, تو کوئی فیصلہ کن چیز تو نہیں ہے, بس آپ ایک اندازہ سمجھیں. مار احمد صاحب ہیں, انہوں نے ایک بڑی ڈیٹیل, ایک یوں سمجھے کہ ایک مضمون لکھا ہے, اور مضمون میں 2 مئی کے پروگرام کا حوالہ دیا ہے. اس میں انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ یہ کیسے تاثر, آپ کی گفتگو سے یہ تاثر ان پر بنا ہے
کہ جیسے عدلیہ منتخب حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، الیکٹڈ لوگوں کو اسے کال ٹو دا اکاؤنٹ کرنا ہی نہیں چاہیے؟ نہیں، میں نے یہ بات نہیں کہی. اب دیکھیے منتخب لوگ جو ہیں ان کا بھی احتساب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو پریزیڈنٹ نکسن ہے ان کا نہیں ہوا، ان کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا. بالکل ہوا. تو کہیں دستور اور قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ منتخب لوگوں کا احتساب نہیں ہوگا. کچھ پروٹیکشن دی گئی ہے، لیکن صدر مملکت کو جیسے پروٹیکشن ہے، جی، گورنر کو پروٹیکشن ہے، وزیر اعظم کو بھی ایک خاص نوعیت کی پروٹیکشن ہے، تاکہ وگرنہ وہ عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک جائیں گے. تو یہ تو ایک نظام کو چلتا رکھنے کے لیے بعض مستثنیات کریٹ کی گئی ہیں، وگرنہ تو قانون کے سامنے سب جواب دہ ہیں. ہاں یہ بات اور ہے کہ جو سیاستدان ہے بالآخر ان کا فیصلہ عوام ہی کو کرنا ہوتا ہے. اور جب انڈیا میں اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی اور سر جو بالکل آسمان جو تھا اس کو سر پر اٹھا لیا، جی، انہوں نے بھی اور ان کے مخالفین نے بھی، تو پھر فیصلہ عوام ہی نے کیا نا کہ اندرا کو شکست ہو گئی. جی ہاں جی فرمائیں جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر عمران بات کر رہا ہوں ہارون آباد سے. اچھا آپ اچھا، ٹھیک ہے جی، ہارون آباد سے امداد صاحب. اچھا جی فرمائیں. عمران ہمارے حلقے سے سر ایک ایم این اے ہیں جو کہ افضل سندھو صاحب ہیں، ہاں جی. اور شوکت بسرا صاحب اکثر ٹاک شوز پہ آتے ہیں. ان سے ریکویسٹ کرنی ہے آپ کے پروگرام کے تحت کہ ووٹ لینے کے بعد بھی حلقے کا رخ کر لیں، دیکھ لیں کہ وہاں عوام کا کیا حال ہے. ٹھیک ہے جناب. جی، سر دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے 2 دن کے اندر ڈسٹرکٹ تحصیل ہارون آباد میں صرف 1.25 گھنٹہ لائٹ آئی ہے 2 دن کے اندر. تو اگر حکمران ہمیں لائٹ نہیں پرووائڈ کر سکتے تو ہمارا بارڈر ساتھ ہے، کیا ہم بارڈر پہ کھڑے ہو کے انڈیا سے بھیک مانگ لیں لائٹ کی؟ جی امداد صاحب. انڈیا سے بھی، انڈیا والے بھی کہہ رہے ہیں کہ 500 میگا واٹ دینے کو تیار ہے، اس سے زیادہ تو وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ یہ جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو اپنے حلقوں کا بھی رخ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اور شوکت بسرا صاحب تو بڑے ماشاءاللہ دھڑلے کے جناب رکن ہیں، ان کی تو آواز میرا خیال وہاں پہنچ جاتی ہے جب یہاں بیٹھ کے بولتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بجلی ہے یہ پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے. لیکن میں حیران ہوں یہ اہل حکومت ہمارے جو ہے یہ کیا ہے، یہ آپ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اندازہ نہیں گرمی جو ہے، گرمی آ چکی ہے جی پنجاب میں اور سندھ میں اور ملک کے دوسرے حصوں میں. اور گرمی میں پنکھے کے بغیر اتنے لوگ ایسے ہیں کہ ایک کمرے میں 9 لوگ رہتے ہیں، 10 لوگ رہتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ فیصل ہیں میلسی سے. جی السلام علیکم فیصل صاحب. وعلیکم السلام. سر جی ایسا ہے کہ بھائی ہارون آباد سے بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ سیم پروسیجر ادھر بھی ہے. ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہے کہ دن میں 2 سے 3 گھنٹے بامشکل لائٹ آتی ہے اور رات کو تو ہوتی نہیں ہے. اور جو میں مین بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب کو خط لکھنے کا جو احکامات دیے جا رہے ہیں تو ہمارے جو ملک کے صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ عوام ایک بندے کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ خط لکھو خط لکھو. عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ خط کس چیز کا ہے. تو صدر صاحب کو خود آپ کی بات ان تک پہنچ گئی ہے. بات تو وہ بجلی کی بنیادی ہے. جی دیکھیں بجلی اگر نہیں ملے گی تو حکمرانوں کی قسمت میں بھی اندھیرا لکھا جائے گا. لیکن نوٹ کر لیں. لیکن شام صاحب جو آج کل جو چل رہا ہے، جیسے شادرہ میں آج ہنگامے ہوئے، جی ٹی روڈ کتنی گھنٹے کے لیے بند رہی. مگر میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ہنگاموں سے بجلی نہیں آئے گی، لیکن کیا کریں؟ اگر 1 گھنٹہ بھی ہمیں بجلی کے بغیر بیٹھنا پڑ جائے تو دل چاہتا ہے کہ شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے. عبد القدوس صاحب اسلام آباد سے، شہر سنگ دل سے. جی عبد القدوس. وعلیکم السلام. اچھا سر میرا کوشچن ہے ابھی آپ آئی آر آئی کی جو ہے وہ بتا رہے تھے اس کا جی جی بتا رہے تھے. جی جی ٹھیک ہے. میں نے سر یہ بات کرنی کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر تھا. پی ٹی آئی میں شاید چند لوگ جانتے ہیں میں پی ٹی آئی کو عمران خان کو تب سے لائک کرتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اب جو ہے ان کا امیج جو ہے بہت ہی گر چکا ہے میرے اندازے کے مطابق. جس طرح انہوں نے جو ہے دوسری پارٹیز کے ممبرز کو اپنے ساتھ ملایا. جی عبد القدوس صاحب. اصل میں بات یہ ہے، میں نے تو پہلے بھی عرض کیا ہے، وہ یہ سروے آپ کے استعفے سے پہلے کا ہے شاید میرا. اب بات یہ ہے، میں نے تو پہلے بھی عرض کیا، یہ کہ اندازہ ہے جب الیکشن پر بات آئے گی اور پی ٹی آئی کس طرح آگے بڑھتی ہے، اپنے تضادات پہ کس طرح قابو پاتی ہے،
ये फिर उस वक्त देखें। इमरान खान का भी इम्तहान और पीटीआई का भी टेस्ट है। जी शाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, कल फिर इसी वक्त और इसी जगह से आप खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।